बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। दो चीजें जिन पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, DGISPR साहब का बीबीसी को इंटरव्यू, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब का बीबीसी को इंटरव्यू, फरहत जावेद रब्बानी साहिबा को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ है, कुछ निकात हैं जिन पर बात करनी है, जहां मुझे लगता है कि डीजी साहब ने जो बात की वो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा शाहिद आफरीदी साहब, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शाहिद आफरीदी साहब एक बार फिर छलांग मार के आए हैं, उनकी भी बात करेंगे। शाहिद आफरीदी साहब ने एक बार फिर मरे को मारने वाला काम, जो वो पहले भी करते रहे हैं, अब की बार भी किया है, उन पर बात होगी वीडियो के इख्तिताम की जानिब। सबसे पहले DGISPR साहब का इंटरव्यू, उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक माहिर कानून है, उन्होंने कुछ निकात समझाते हुए मुझे कहा, उन्होंने कहा देखिए ये जो फैसला है ना मखसूस नशिस्तों वाला, ये बल्ले के निशान छीनने वाले फैसले से भी बड़ा है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस मकाम पे बल्कि उससे भी पीछे ले जाके खड़ा कर दिया गया है। अब कोई वजूद नहीं है, अब तो बस ये रह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि सब खत्म कर दिया है इस फैसले ने। और अब आगे जाकर आपको बहुत खौफनाक चीजें नजर आएंगी, जिनमें से कुछ पर हम पहले बात कर चुके। तो बहरहाल DGISPR साहब का इंटरव्यू, DGISPR साहब की इस इंटरव्यू में पहले बात हुई बलूचिस्तान में एंटी आर्मी सेंटिमेंट पर, और बताया गया कि एंटी आर्मी सेंटिमेंट है, इस पर आप क्या कहते हैं बलूचिस्तान में? तो उन्होंने कहा कि कोई एंटी आर्मी सेंटिमेंट नहीं है, बलूचिस्तान इज पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। और उन्होंने कहा कि क्या दहशतगर्दी करने वालों की अवाम में पजीराई है? DGISPR साहब ने यह सवाल किया। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है, बिल्कुल दुरुस्त बात। और CPEC के जरिए बलूचिस्तान को तरक्की मिले, बलूचिस्तान को हुकूक मिले, ये काम हो, नथिंग लाइक इट, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हमारी हुकूमतें गुज़श्ता कुछ अरसे में भी अगर हम देखें, यूसुफ रजा गिलानी से आगाज हुकूक बलूचिस्तान, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत, फिर PDM की हुकूमत, फिर ये PDM की हुकूमत, और तो परवेज मुशर्रफ का मीर जफरुल्लाह खान जमाली को लेकर आना, ये तमाम चीजें अपनी जगह। लेकिन बलूचिस्तान में जो हुआ है ना, वो बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान में जिस तरह से अकबर बुगटी हुआ, जिस तरह से सुई गैस फील्ड में एक खातून डॉक्टर के साथ वाकया हुआ, जिस तरह से इस वक्त बलूचिस्तान में वाकयात हो रहे हैं, महारंग बलोच के हवाले से कहा यह गया कि 15-20 लोग होते हैं, लेकिन हमने इतने बड़े इज्तिमात देखे महारंग बलोच के कि उनको देखकर आंखें फैल जाएं। तो वो हैं, और अवाम में पजीराई दहशतगर्दों की नहीं है। लेकिन लोगों में जाहिर है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ गम गुस्सा है। DGISPR साहब को इसको समझना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, और पाकिस्तान की आर्मी इसको एड्रेस करे, अच्छी बात है। इस इशू को समझते हुए तो ये ज्यादा जरूरी है, और इशू है तो उस इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है DGISPR साहब की, पाकिस्तान की फौज की, कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मन, भारत और दीगर दुश्मन, वो हालात खराब करते हैं और लोगों को अपना आलाकार बनाते हैं। तो आलाकार बनने के लिए लोग मौजूद हैं, ये बहुत खौफनाक चीज है। लोग पहाड़ों से उतर के आते हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल होते हैं, तो वो पहाड़ों पे जाने वाले भी मौजूद हैं। इसको DGISPR साहब को तस्लीम करना चाहिए। फिर DGISPR साहब कहने लगे मिसिंग पर्संस का इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। डीजी साहब ये जुमला ही अपने आप में इतना गलत है कि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मिसिंग पर्संस की। आप कह रहे हैं कि इंडिया में भी है, यूके में भी है, अमेरिका में भी है। तो एक, आप किसी गलत चीज की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, ये हो ही नहीं सकता। ये आप कैसे कर सकते? दूसरा, DGISPR साहब कहने लगे कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, किसी के पास राइट नहीं कि किसी को गायब किया जाए। बिल्कुल ठीक है, किसी के पास राइट नहीं कि किसी को गायब किया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी है। लेकिन वो कैसे काम करता है हमने देखा है। वो आमना मसूद जंजुआ साहिबा बताती हैं कि वो कैसे काम करता है। हामिद मीर साहब बताते हैं वो कैसे काम करता है। उन्होंने तो कहा कि इस हुकूमत ने मुझसे नंबर मांगे थे PDM बनने, मैंने नंबर दिए और लोगों की तादाद बताई, नाम दिए, और उन लिस्टों में बंदे मारे गए। राना सनाउल्लाह साहब उनसे बड़े नाराज हुए थे। तो ये हकीकतें हैं, खौफनाक हकीकतें हैं, इनको मानना चाहिए। और डीजी साहब कहने लगे किसी को गायब कर दिया जाए, ये किसी को हक नहीं है। तो डीजी साहब यही था। अब जो भी कहा जाए, हमें तो अपनी फौज से, जाने कुर्बान करने वालों से, हिफाजत करने वालों से, सरहद पर खड़े होने वालों से मोहब्बत है।
لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہی تھا جس کسی نے بھی غائب کیا تھا. اب وہ کون سی خفیہ ایجنسی تھی آپ بتائیں گے، لیکن عمران ریاض خان یہیں غائب تھا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت سے تو نظریں نہیں چرائی جا سکتی. کئی صحافی یہاں پر غائب ہوئے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ایجنسیز لے گئی ہیں. تو یہ سب بھی ہمارے سامنے ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تو ہمارے سابق وزراء اعظم نے کہا ہے کہ ہم ایجنسیز سے کہہ کے اپنے کام کرواتے تھے. ہمارے ہاں تو ایجنسی نے خود سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہم نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، اس کو پیسے دیے، اس کو پیسے دیے، اور کیا کیا نہیں کیا. تو یہ حقیقتیں ہیں ہمارے ہاں کی، ان سے انکار ڈی جی صاحب کیا نہیں جا سکتا. کیا کیجیے. پھر وہ کہنے لگے کہ بات ہوئی کہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، اگر کوئی یہ کروائے کہ ہمیں یا ہمارے پیارے کو لاپتہ کر دیا گیا ہے تو ایف آئی آر نہیں ہوتی، اسٹیٹ انویسٹیگیٹ کرے. تو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ بالکل اسٹیٹ انویسٹیگیٹ کرے، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے ایف سی انویسٹیگیٹ کرے، تو ایف سی پر الزام ہے. ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بہت اچھی پوزیشن لیتے ہوئے کہا کہ ایف سی پر الزام ہے، جس پر الزام ہو وہ کیسے انویسٹیگیٹ کرے. زبردست. ڈی جی صاحب آپ کی یہ پوزیشن بڑی اچھی ہے. تو پھر یہ جو 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں نے فیصلے کیے، فوجی عدالتوں میں سب کچھ ہوا، تو پھر جن پر الزام ہے وہ کیسے تفتیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ریاست کا یا فوج کا الزام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا الزام ہے پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کا الزام ہے اسٹیبلشمنٹ پر. تو پھر اسٹیبلشمنٹ فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آنا چاہیے. اور فوج تو خود اگر متاثرہ فریق ہے تو بھی متاثرہ فریق کیسے کر سکتا ہے فیصلہ؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہوا ہے. اور ڈی جی ایس پی آر صاحب سے سوال ہوا کہ کسی کو اسٹیٹ اٹھا لے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بار بار ہوتا ہے کہ بندے اٹھا لیے گئے، غائب ہو گئے، اور غائب کرنے والے جو تھے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے، تو کوئی نہ کوئی ایجنسی ان کو لے کر جاتی ہے. تو اس کا بھی جواب آنا چاہیے، ہے نہیں. سوال ہوا عمران خان صاحب سے بیک چینل مذاکرات کی پاسبلٹی پر. تو ڈی جے ایس پی آر صاحب نے جواب دیا کہ آرمی کو سیاست میں نہ گھسیٹے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ مذاکرات اگر کریں گے، بات کریں گے تو ریاست کے ماتحت کریں گے. ریاست حکومت ہے، حکومت وقت ریاست، تو ہم ریاست کے ماتحت کام کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں سے بات کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تو ڈی جی صاحب پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان صاحب یا 9 مئی کرنے والے صدقے دل سے معافی مانگے. تو اگر اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے تو پھر آپ معافی کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ صدقے دل سے معافی مانگیں، یہ تو آپ کا کام نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی معاملات میں بات کریں تو یہ ہم نہیں کرتے، ریاست وقت حکومت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں تھے اور وہ تنقید کرتے تھے تو آپ لوگوں نے بار بار یہ بیان دیا کہ سابق وزیر اعظم فوج پر ایسی تنقید نہ کریں، فوج نہیں کر رہی، ایجنسیز نہیں کر رہی. میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے جس طرح سے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے بارے میں بات کی، اس پر آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں دیا. میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیٹھ کر لندن میں کہا کہ مریم نواز کو اسمیش کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، اور اسمیش کرنے کی دھمکی دیتے ہیں عمران نیازی صاحب، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، جنرل عرفان ملک صاحب. اس پر بھی آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں دیا. جب عمران خان نے کوئی بات کی تو آپ لوگوں نے بیان دیا. تو اس لیے آپ لوگ بات کرتے ہیں سیاست پر. جب پی ڈی ایم بن آئی تو اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب نئی حکومت آئی تو اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، ڈالر نیچے آیا، تو استحکام آیا. تو یہ بھی سیاست پر بات تھی. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی کچھ وقت پہلے بھی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی ایک طنز کیا تھا. تو ڈی جی صاحب آپ لوگوں نے یہ باتیں تو کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ سوال ہوا جب بھی سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو آرمی اس کا مرکز بن جاتی ہے. تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں سے اس بارے میں سوال کریں، وہ متنازع بناتے ہیں. تو ڈی جی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ کروایا، سب کچھ جنرل باجوہ نے کروایا. اور پھر ہم نے ابھی حالیہ دنوں میں فوج کے اندر بھی ایسے لوگوں کو عہدوں سے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ جن کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اگر سعودی عرب میں بھی تھے تو وہ کچھ ایسی گفتگو کر رہے تھے جو پکڑی گئی اور وہ ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھی. تو اندر چیزیں کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے پکڑا بھی، اچھی بات ہے، لیکن ہو تو رہا ہے. پھر آپ سے سوال ہوا کہ مداخلت کا الزام تو ہمیشہ آتا ہے، فوج کے اندر ماحول کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ جو باہر باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں، فوج کے اندر یونٹی کا ماحول ہے. آپ نے یہ بات کی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، تو کیا مارکہ حق میں ہم نے اپنا کام نہیں کیا؟ تو ڈی جی صاحب جب آپ اپنا کام کریں گے، وہ کام سرحدوں کی نگرانی کا ہو، دشمن سے لڑنے کا ہو، یا
انتشار پھیلانے والوں سے لڑنے کا ہو، جو فتنہ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جہاں سے بھی ہو، تو اس پر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. ہم کوئی بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو سامنے ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. ابھی جو میجر موئز شہید ہوئے، جنہوں نے ابھینندن کو پکڑا تھا، تو وہ لوگ، ان پر تو بات کرنے کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہی کرتے ہیں، وہ فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ بھی جواب دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے معاملات پہ، اور انہوں نے 9 مئی کو کیا کیا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی معاملات پہ بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب آتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے. اور آپ سے سوال ہوا کہ فوج سیاسی حکومتی معاملات میں مداخلت کرتی ہے. SIFC ہے، اس سے پہلے بھی ایک اکنامک کاؤنسل بھی بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کے دنوں میں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ڈی جی صاحب نے کہا کہ یہ تو شروع سے اب تک ہو رہا ہے کہ حکومتیں کہتی ہیں اور حکومتوں کے کہنے پر کام کیا جاتا ہے. تو ڈی جی صاحب، ایک تو یہ آپ کا جواب ہے اور آپ کا جواب کی حکومتیں کہتی ہیں. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاؤٹس کیا کہتے ہیں. وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی باتیں آ کے ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں، وہ ٹاؤٹس تو یہ بتاتے ہیں، وہ سیاسی ہوں یا صحافتی ٹاؤٹس ہوں، کہ اب جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے. اڈیالہ کے باہر اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو فوج نہیں ہونے دے رہی. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے، لیکن کیا کروں، حقیقت تو یہی ہے. تو ان لوگوں کی منہ بند کروائیں. وہ یہ باتیں کرتے ہیں اطمینان سے کہ جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہوگا، اور بند کروا سکتے تو کروا لیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا. میری تو خواہش ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن یہ تو ایسے ہی ہوگا. تو جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو روکا کریں، کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اطمینان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، شاہد خان آفریدی صاحب ٹویٹر پہ آئے، اور یہ جو سوات والا سانحہ ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ دریائے سوات میں ڈوبنے والے معصوم لوگ آخری لمحے تک بے بسی کی تصویر بن کر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بچا لے گا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. تو شاہد آفریدی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا، اور ترجیحات ہماری حکومتوں کی، عوام کی بہبود نہیں ہے. لیکن شاہد آفریدی صاحب نے عمران خان پہ بات کی ہے، عمران خان کی حکومت میں مہنگائی پہ بات کی ہے. شاہد آفریدی صاحب نے اب بھی عمران خان صاحب کے معاملات پہ بات کی ہے. یہاں سوات کے معاملے میں شاہد خان آفریدی صاحب نے بات کی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 26 نومبر کو گولیاں چلتی ہیں تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اکتوبر کو لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. جب 25 مئی ہوتا ہے تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. جب عدت کا مقدمہ بنتا ہے تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. جب خواتین کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. جب ہمارے سامنے یہ خبر آتی ہے ساہیوال سے کہ ڈیتھس ہوئی ہیں 20 بچوں کی DHQ ہاسپٹل میں، اور یہ ڈیتھس پنجاب میں اس لیے ہوئی ہیں کہ وہاں پر ان کو طبی امداد نہیں مل سکی، آکسیجن نہیں مل سکی، وہاں پر ضروری چیزیں موجود نہیں تھی. اور یہ مریم نواز شریف کی حکومت میں 5 سے 6 دنوں میں 20 نومولود جان سے چلے گئے. تو شاہد آفریدی چپ ہوتے ہیں. پنجاب کی حکومت پر جہاں اسٹیبلشمنٹ سامنے نظر آتی ہے وہاں پر شاہد خان آفریدی چپ ہوتے ہیں. اور جہاں عمران خان کی جماعت کی بات ہو، عمران خان کی حکومت کی بات ہو، خیبر پختونخوا کے معاملات ہوں، تو شاہد آفریدی بولتے ہیں. اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے اس پہ شاہد آفریدی نہیں بولیں گے. اس وقت جو مہنگائی کا نمبر ہے اس پہ شاہد آفریدی نہیں بولیں گے. اس وقت جو حکومت نے کر چھوڑا ایک عام آدمی کے ساتھ اس پر شاہد آفریدی نہیں بولیں گے. اچانک بولے ہیں تو سانحہ سوات پہ ان کی زبان کھلی ہے، کیونکہ یہاں خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد شاہد آفریدی کے خلاف بات کی جائے تو مرچیں لگتی ہیں. شاہد خان آفریدی کو اوپر سے نیچے تک مرچیں لگتی ہیں. پھر وہ صحافیوں سے لڑتے ہیں، پھر وہ بھنائے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے خلاف یہ کیا جا رہا ہے اور میں کوئی لنگڑاتا ہوا تو نہیں آ رہا تھا. یہاں تک شاہد خان آفریدی پہنچ جاتے ہیں. تو شاہد خان آفریدی کو خود دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہیں اگر نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر وہ شکایت کرنے آ جاتے ہیں کہ میرے کاروبار کے خلاف بات کر رہے ہو، میرے کاروبار کا پیسہ تو جاتا ہے لوگوں کی بہبود پر اور فلاحی کاموں پر خرچ ہونے میں، اس کا بوائیکاٹ مت کرو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.